बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरकात रमज़ान ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इफ्तारी के बाद हमारी ये मुलाकात 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जारी रहती है, जिसमें आप लाइव कॉल्स करते हैं, सवालात के जवाबात के लिए राब्ता करते हैं। और आप अगर पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के लिए नंबर है 042111700, यानी 042111700 और 000 पर डायल कीजिए लाइव कॉल। और ये कॉल्स पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों के साथ साथ आप जब कॉल करें तो अपने सवालात जवाबात के लिए टीवी का वॉल्यूम लाजमी बंद रखें ताकि बात प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321565200, यानी 0321565200। इस पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज ऑडियो में और रिटर्न में भेज सकते हैं और इसी सूरत आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं पैगाम टीवी के नीचे स्क्रॉल बार में IBAN नंबर। इंटरनेशनल हमारे जो डोनर्स हैं जो पैगाम टीवी के साथ राब्ते में हैं और पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए IBAN नंबर अवेलेबल है और इसके ज़रिए आप पैगाम टीवी के साथ ताउन कर सकते हैं। या फिर लोकली आप हमारे अकाउंट नंबर में अपनी डोनेशन, ज़कात, सदकात या जो भी आप ताउन करना चाहते हैं भेज सकते हैं। इसके साथ हमारी रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में पैगाम टीवी की रमज़ान मुबारक की बरकात रमज़ान ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन को वॉच करने के लिए केबल नेटवर्क प्रोवाइडर से रब्ता कीजिए अगर ट्यून नहीं है। अगर ट्यून है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे लाइव देखने के लिए पैगाम टीवी लाइव लिखिए किसी भी मोबाइल में या एंड्रॉयड टीवी में और नशियात देखिए, या इसके अलावा किसी भी सर्च इंजन ब्राउज़र में जाके live.pegam.tv लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब का लाइव लिंक भी मेरे सामने ओपन है। सवालात का सिलसिला यहाँ से भी हम जारी रखते हैं। गुजारिश बस यही है कि एक वक्त में एक सवाल और एक कमेंट में कोशिश करें कि अपना सवाल लिख लिया करें। जब आप रिपीटेडली 4-5 मैसेजेस में लिखते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में दूसरे कमेंट आएँ तो वो राब्ता कट जाता है। कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से एक टेक्स्ट में आप प्रिसाइज लिख दें और कोई ऐसी बात ना लिखें जिसे किसी की दिल आज़ारी हो या जिसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे लिखने से, वो हम शामिल नहीं कर पाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। क़ारी ग़ुलामुल्लाह मुजाहिद साहब, नात ख़ां, इनको खुश आमदीद कहेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और इनके साथ हस्ती मुस्कुराती प्यारी सी शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर खैरियत से हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गैर हाजिरी लग गई आपकी एक। माफ़ कर दे। अच्छा, तो कितनी स्वीट बात है ये, जिनकी अपनी कमिटमेंट होती है और जो जुमे वाले दिन इसलिए रुखसत पे होते हैं। बहुत सी बातें करेंगे, सवालात, जवाबात और सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी हम ट्रांसमिशन को आगे लेके ही चलेंगे, वक्फा कोई नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, कॉलर आ गए जी हमारे साथ। पहले कॉलर हैं ट्रांसमिशन के, इनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा साहिबा गोजरावाला से कॉल करने का शुक्रिया। जी सिद्रा बहन, पूछिए क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि जब नया चांद नजर आता है तो कहते हैं कि औरत को देख के ऐलान नहीं करना चाहिए, मर्द कहे कि चांद नजर आ गया, क्या इसमें कोई हकीकत है? समझ आ गई? अच्छा चले ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी जवाब लेते हैं। सर इस बात में कोई हकीकत है? इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है। इस्लाम मर्द और ख़वातीन सब के लिए बराबर है, इल्ला ये कि जो ख़वातीन के मखसूस मसाइल हैं जो मर्दों के साथ नहीं हैं उनमें उनका फ़र्क है, बाकी सब इबादात में बराबर हैं। तो मर्द हज़रात जिस तरह चाँद देखेंगे उसी तरह औरत भी चाँद देखेगी और अपने लिए दुआ करेगी। चाँद देखने की जो दुआ है वो दुआ औरत भी पढ़ेगी, मर्द भी पढ़ेगी और अपने रब से अपनी अल्लाह की रहमतें मांगेगी, शैतान से पनाह मांगेगी और सलामती की दुआएं करेगी। ठीक है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ मर्द भी पढ़ेंगे, औरतें भी पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। जिस तरह सलामती की ज़रूरत मर्द को है औरत को भी है, जिस तरह अल्लाह की रहमतें मर्द को चाहिए औरत को भी चाहिए। तो औरत को चाँद अगर पहले नज़र आ गया तो वो घर वालों को बता देती चाँद नज़र आ गया है, तो इसमें क्या है? कोई ऐब नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। कहाँ से मन घड़त बातें हम ले लेते हैं, पता नहीं ये हम किस मुआशरे में जी रहे हैं।
اچھا جی ٹھیک ہے جی اللہ ٹھیک ہے. اکبر. آپ نے کچھ نوٹ کیا بڑی صاحب کچھ سلو بول رہے ہیں؟ بڑی صاحب کیوں سلو بول رہے ہیں آپ؟ کیا افطاری کچھ ٹھیک نہیں ہوئی یا کیا معاملہ ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بس طبیعت تھوڑی سی نا آج تھوڑی سی سلو ہے یار، کوئی نہیں، چلنے دو سلو سلو. اچھا ٹھیک ہے جی، میں ابھی پش دے کے رکھتا ہوں تاکہ ذرا تھوڑی سپیڈ میں چلے. اللہ ٹھیک ہو تعالیٰ جائیں گے آپ جی کو انشاءاللہ. ابھی کافی آئے گی، قہوہ آئے گا، چائے آئے گی، ذرا تھوڑا اور بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. معظم مغل لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ آج کل جو مسلمان رمضان المبارک میں روزے اور نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے؟ میں سوال ضرور کرتا ہوں لیکن گزارش ہے ایک دفعہ سپیل چیک کر لیا کریں، الفابیٹ چیک کر لیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت نہیں لگتا، آپ روانی میں پڑھ سکتے ہیں. شاید جلدی میں لکھتے ہیں بڑی صاحب تو سم ٹائمز کوئی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. پلیز فرمائیے. اللہ اکبر. وہ مسلمان ہی کیا مسلمان ہوگا جو اس موسم بہار میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے، نیکیاں نہیں سمیٹے گا. اس موسم میں بھی جس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی وہ یہ مت سمجھے کہ میں نہیں پڑھ رہا، میں نہیں روزہ رکھ رہا، بلکہ وہ بد نصیب روئے کہ اللہ نے اس کو اس موسم بہار میں، جب کہ شیطان بھی قید ہیں، جہنم کے دروازے 7 بند ہیں، صرف جنت کی 8 رحمت والے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس موسم میں بھی اس کو اگر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو وہ تو اپنے نصیبے پر سر پیٹے، روئے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگے کہ کیا ہوا کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ مسلمان ہونے کے باوجود مجھے توفیق ہی نہیں مل رہی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. مومنو نماز قائم کرو اور غیر مسلموں کی طرح مشرک کی طرح ہو کر نہ رہو. تو یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا تو اسلام ہی خطرے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور نان مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو گیا اسلام سے، ختم، اس کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا. تو یہ مسلمان کہلانے والا کس طرح یہ جرت کر لیتا ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ رہا اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا. ٹھیک اللہ ہے تعالیٰ جی. ایسے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نسرین صاحبہ چشتیاں سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ایک تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آمین. جزاکم اللہ خیرہ. دوسرا یہ کہ عورت گھر میں اگر تراویح پڑھتی ہے تو وہ کیا موبائل پہ اگر لگا دے تلاوت سن لے تو رکوع میں جاتے ہوئے بند کر لے، پھر دوبارہ جب کھڑے ہو پھر آن کر لے، ایسے ہو سکتا ہے؟ جی دوسرا یہ ہے کہ اگر 4.5 تولے سونا ہو تو اس کی مالیت پہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اس کے مالیت کا پتہ کر کے، یا پھر 7.5 تولے سونے پہ ہی ہوگی زکوٰۃ؟ جی ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. دونوں سوال ابھی ایڈریس کرتے ہیں. قرآن جی اگر تو آپ تراویح پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے جی تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کی تلاوت کو سنو، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں خود تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ خود قرآن کی تلاوت کریں. تو جب آپ خود پڑھ رہی ہیں تو آپ کو تلاوت کرنی چاہیے، نہ کہ آپ ٹیلی فون پر، موبائل پر، ریڈیو پر، ٹی وی پر لگائیں. وہ آپ کے امام کی مطابقت نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت آپ کو خود تلاوت کرنی چاہیے. اس وقت بغیر تلاوت کیے آپ کی نماز نہیں ہوگی، 4 تولے سونے خالی سنے نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. تو 4 تولے سونے پر نہیں ہے، 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہے. آپ اس کی مالیت پر نہیں، 4.5 تولے کو کاؤنٹ کریں گے. جب تک وہ 7.5 تولے نہیں آپ پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اچھا اب اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ مکس اپ ہو جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ 4 تولہ جو سونا ہے اس کو مالیت میں کنسیڈر کر لیتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 4 تولے سونا ہے اور کچھ مالیت پاس موجود ہے، نہیں، وہ جو نقدی رقم پڑی ہوئی ہے اس کو اس کے ساتھ مکس کرنا ہی نہیں ہے. نہیں کر سکتے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا نصاب الگ بتایا ہے، سونے کا الگ بتایا ہے، اونٹوں کا الگ، گائے کا الگ. اگر سب کو مکس ہی کرنا ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ جس کے پاس 2 تولے سونا ہو، 2 اونٹ بھی اس کے پاس ہوں، 1 آدھ گائے بھی ہو، تو وہ سارے کو مکس کر کے دکھا دے. ایسا نہیں کہا نا. دین نے سہولت دی ہے تو آپ اس کو اپنے لیے تنگی کیوں بناتے ہیں؟ آپ بھی اس کو شادگی سے اللہ کی رحمت سے مستفید ہوں. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. کمنٹ لے لیتے ہیں. وٹو صاحب لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں لیکن وہ قرآن یا حدیث کی روشنی میں نان مسلم یا مشرک ہیں، تو جو لوگ
ان کے جنازہ پڑھتے ہیں کیا وہ بھی کافر یا مشرک ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو کر غیر مسلم کا نماز جنازہ میں شرکت کرے تو کیوں کرے بھائی؟ جی حکم ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے نبی کے لیے بھی اور میرے نبی کے ساتھیوں کے لیے بھی جائز ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا کریں. اور جنازہ تو بخشش کی دعائیں ہی تو ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ ہمارے زندوں کو اور مردوں کو بخش دے. تو بخشش کی دعائیں تو کرتے ہیں جنازے میں. تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کسی بھی نان مسلم کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی. یہ جو ہم بڑے بڑے ایکٹروں کے مرنے پر ڈی پی لگا لیتے ہیں ریسٹ ان پیس، ٹوٹلی غلط. بالکل بھی نان مسلم کے مرنے پر اس کی بخشش کی دعا مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا قاری غلام اللہ مجاہد صاحب کا. قاری صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ایک بریک ہے اور اس کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کے لیے پہلا ہی سوال میرے پاس ہے اور میرے پاس ان باکس میں آیا. مجھے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بہن ہے اور 10 سال سے اس کا 10 تولے سے زیادہ گولڈ پڑا ہے اور والدین اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہے اور بچی کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا، تو اب وہ 10 سال کی پچھلی زکوٰۃ دینی ہوگی کہ اب اس سال سے شروع کر دیں؟ جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ان کے ذمہ گزشتہ 10 سالوں کی زکوٰۃ ہے اور ان سالوں میں جو مالیت بنتی تھی پیسوں کے لحاظ سے تو اسی کے مطابق وہ زکوٰۃ دیں گے. یہ پینڈنگ ہے؟ بالکل یہ پینڈنگ ہے. یہ نہیں ہو اللہ سکتا کا حق ہے. ہاں جی، یہ اللہ کا حق ہے. اور جس طرح انسان کا حق معاف نہیں ہو جاتا سالہ سال کے گزرنے کے باوجود، تو اس طرح یہ اللہ کا حق بھی معاف نہیں ہوتا، بلکہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ادائیگی ہو. ٹھیک ہے جی، کرنا چاہیے لازمی طور پہ. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. محمد مدنی صاحب سیالکوٹ سے کال کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں حفظ کر رہا ہوں تو مجھے سبق بہت مشکلوں سے یاد ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور مجھے غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. یہ دونوں بڑی خطرناک باتیں ہیں یہ تو. اچھا میں اپنے نانا ابو کے لیے دعا کروانی ہے، بہت زیادہ بیمار ہیں وہ. اچھا جی ٹھیک ہے جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں. بٹ صاحب فرمائیے. سبق نہیں یاد ہوتا، میں جی غصہ بہت آتا 2 ہے. دفعہ سیالکوٹ گیا ہوں تو جو مجھے تجربہ حاصل ہوا ہے جی غصہ آنے کا اور حافظہ کمزور ہونے کا، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ ان کی تیز ترین مرچیں ہیں. کھانے میں اس قدر مرچ کھاتے ہیں کہ ہم جیسوں کا تو وہاں پر کوئی حال نہیں رہتا. اچھا تو بھائی صاحب بیٹا جی آپ ماما سے کہیں کہ آپ کے سالن میں مرچیں کم کر دیں. وہ خود بھی کھاتی ہوں گی؟ ہاں تو مرچیں کم کھائیں گے تو حافظہ بہتر ہو جائے گا. اچھا. اور دوسرا قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں اپنے استاد محترم سے کہ سبق آپ کو تھوڑا دیں، جتنا آپ آسانی سے یاد کر سکیں اتنا کریں. بعض دفعہ قراء حضرات جو ہیں وہ قراء کرام استاد محترم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلدی بچہ حفظ کرے، تو وہ جلدی کے دوڑ میں بچے کو سبق زیادہ دے دیتے ہیں، پھر اس سے یاد نہیں ہوتا، پھر وہ منزل کچی ہو جاتی ہے، پھر پھینٹی لگاتے ہیں. تو ان کو سبق اتنا سا دیں جتنا وہ آسانی سے یاد کر سکے، تھوڑا دیں. پھر روٹین جب بن جائے گی تو پھر بچہ روانی کے ساتھ چلے گا. اور مرچوں کی جگہ بادام کھانے شروع کر دیں. ہاں بادام کھائیں، دودھ پئیں. اور یہ تکہ کباب جو آج کل آتے کھاتے ہیں نا اور سموسے، تو یہ ذرا چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے جی، دعا میں شامل رکھتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ان کے نانا جی کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ماجد صاحب ہری پور سے کال کرنے کا شکریہ. سر فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ وعلیکم السلام نظامی صاحب، بہت مہربانی. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی کہ جب بندہ واش روم میں جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے. ہاں جی، جب واش روم میں جاتا ہے تو 2 حصے ہوتے ہیں. ایک قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے اور سائڈ پہ
وضو خانہ ہوتا ہے، غسل خانہ ہوتا ہے، وہاں پر بندہ نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے تو وہاں پر وہ بسم اللہ بھی پڑھے گا، وضو کرے گا اور اس کا وضو بالکل ہو جاتا ہے، کوئی شک شبہ ہے نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آج کل تو واش روم میں 2 کی بجائے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 2-3 جگہ ہوتی ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، واش روم کے لیے الگ ہے، غسل کے لیے الگ ہے، اور وضو کے لیے بیسن الگ سے لگا ہوتا ہے، جی۔ تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ جاتا، آسانی کے ساتھ بیسن ویسے پر یہ آئیں۔ تھاٹ آتی کیوں ہے بھٹی صاحب، کیوں ذہن یہ میں آ آتی اس لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیاطین کا گھر ہے اور بندہ ناپاک ہوتا ہے یا کپڑے نہیں پہنے ہوتے، تو اس حالت میں بسم اللہ پڑھنا اللہ کا ذکر ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو غسل بھی تو عبادت ہے، وضو بھی تو ایک عبادت ہے، تو وہ ہو جائے گی تو بسم اللہ پڑھنی نہیں چاہیے۔ بسم اللہ پڑھے بغیر تو اور جب وضو ہوگا بندہ نہیں۔ بے لباس ہو تو بسم اللہ پڑھنا کب ممنوع ہے؟ ہاں، بسم اللہ پڑھنا بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ بندہ وہاں پر بے لباس ہوتا ہے اور بسم اللہ اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ کتنا مفصل جواب ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک کویسچن ہے اور اس کویسچن پہ میں تھوڑا فوکس بھی اس لیے کروں گا دونوں مفتیان کرام سے کہ ریپیٹیڈلی یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں، جو مریض ہیں شوگر کے، ان کے لیے کچھ اپنی ریزرویشنز، پرابلمز ہوتی ہیں، میڈیکل ایشوز ہیں، فزیکل ایشوز ہیں، کبھی کہیں میڈیسن لینی ہے، کہیں انجیکشن لینا ہے، کہیں پہ بھوکے نہیں رہ سکتے، یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن سام ہاؤ اگر انہیں روزہ رکھا ہے تو روزے کی حالت میں آپ کو ہلکا سا بلڈ نکال کے ٹیسٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی شوگر کہاں پہ ہے، ہائی ہے یا لو ہے۔ سیکنڈلی کبھی کبھی انسولین انجیکٹیبل میں بھی لینی پڑتی ہے، ٹیبلٹ کے علاوہ آپ مسل میں لے رہے ہیں یا وین میں لے رہے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر وضو ہے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا؟ مفتی عبدالولی خان صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں۔ شوگر والوں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے جی، تو جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور جب ان کی حالت درست ہو جائے، روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر وہ روزہ رکھ لیں۔ اور اگر یہ حالت مسلسل ہے تو پھر وہ فدیہ دے، روزوں کے بدلے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں تو پھر تو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اس صورت میں اگر وہ شوگر کے لیول کو معلوم کرنے کے لیے خون تھوڑا سا نکالتے ہیں تو چیک کرتے ہیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تو بالکل نہیں ٹوٹتا بالاتفاق، وضو بھی نہیں ٹوٹتا صحیح اور ثابت قول کے مطابق، کیونکہ یہ تھوڑا سا خون وہ نکالتے ہیں اور تھوڑے سے خون کے نکلنے سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی اکثر اہل علم کا اتفاق ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ شرح بخاری میں کہتے ہیں کہ اگر بندہ یہ پھنسی ہو چہرے پر کسی اور جگہ پر، اس نے اس کو دبایا اور اس سے تھوڑا سا وہ خون نکل آیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح وہ حدیث مبارک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے اور وہ پہرہ دے رہے تھے لشکر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لشکر میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، دشمن آیا اور اس نے تیر چلایا اور اس صحابی کو لگا، اور یہ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ خون بہہ رہا تھا، تو اس نے نماز مکمل کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کا تو وضو ہی ٹوٹ گیا تھا، لہذا آپ کیوں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بات۔ جی، دوسری بات یہ کہ انسولین لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ اہل علم، بلکہ جمہور جو اہل علم ہے سارے اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکہ ہے، انجیکشن ہے، وہ لگائے درد کے لیے ہے یا کوئی اور ایسی بیماری کے لیے وہ انجیکشن لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انسولین بھی کوئی خوراک والی چیز نہیں ہے، نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پینا ہے، ایک علاج ہے، اور اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور راجح بات یہی ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، میں پرسنلی کچھ ایسے مفتیان کرام کو جانتا ہوں، ڈائبیٹک ہیں، شوگر کے مریض ہیں، لیکن وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، انسولین اور یہ ٹیسٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو فرمائیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو وہ روزہ ہی نہ رکھ سکتے۔ فرمائیے۔ روزہ الحمدللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ایسے مریضوں کو صحت یابی کی طرف قدم بڑھتے ہیں۔
روزہ ان کی صحت یابی کی ضمانت بن جاتا ہے، بلکہ ان کی شوگر کا لیول کنٹرول ہو جاتا ہے۔ وہ جو بار بار کھانے کی عادت پڑی ہوتی ہے، وہ 12-13 گھنٹے کا روزہ جب وہ وقفہ پڑتا ہے تو اس میں بہت بہتری آ جاتی ہے، شوگر لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی شوگر بہت ہائی رہتی ہے اور کچھ دیر کے بعد کچھ نہ کھائے پیے تو لیول بالکل لو ہو جاتا ہے، جی تو ایسے مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِين، کہ وہ جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، نہیں رک پاتے، ان سے بس میں بات ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، تو وہ روزہ چھوڑ لیں اور ایک مسکین کا فدیہ دے دیں۔ لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ترغیب بھی دلائی ہے، شوق بھی دلایا ہے، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم ہو روزے کے فوائد کا، روزے کی برکات کا، روزے کے ثمرات کا، تو تم روزہ رکھ لو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ بہتر۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شام تک نکال لیں گے، شوگر لیول میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ڈاؤن اتنی ہو جائے کہ وہ جسم پھڑکنے لگ جائے، تو پھر بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں۔ اور میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے اور دیگر احباب کا بھی تجربہ یہی ہے، بلکہ حکیم حضرات بھی یہ بتاتے ہیں کہ شوگر لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ روزہ رکھ کے دوائی کھا لیں صبح فجر کو اور دوبارہ دوائی کھا لیں شام کو، تو روزہ رکھ لیں، تو یہ بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ ایک، ان کو شامل کرتے ہیں کالر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خلیل الرحمان صاحب بھکر سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر ہم آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، بچے چھوٹے سب ہیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ سر میرے بڑے بھائی ہیں، 8-10 سال سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں مفتی صاحب سے۔ اللہ انہیں صحت و تندرستی دے جی۔ شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب دعا کروا دیجیے پلیز۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، بیمار ہیں، ان کے متعلقین بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسلم صاحب رنارا خود سے آپ نے کال کی، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ آپ سے بردر کے مفتی صاحب فرما رہے تھے اس دن کے دعائے قنوت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ وطروں میں پڑھنی چاہیے، تو ہم تو پہلے جو ہمیں دوسرے علماء کرام نے پڑھاتے رہے، علامہ تو ساری زندگی وہی پڑھتے رہے، اب اس کو یاد کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا جی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تب تک جب تک یاد نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں، سر فرمائیے گا تب تک یاد نہیں ہے تو کل بھی ہم نے اس کا جو غالباً جواب دیا تھا، مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ ایک جملہ یاد کر لیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ جی جب تک آپ کو پوری دعا یاد نہیں ہوتی، اس ایک جملے سے بھی کام چل جائے گا، تو آپ اس وقت تک ایک جملہ پڑھتے رہیں، اگلے دن اگلا جملہ یاد کریں، تو 5-6 جملے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ آسانی سے یاد کر لیں گے۔ تو یہ جو دعا آپ ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن میں ایک جملہ بھی کریں تو انشاءاللہ ہاں جی، تو 5-6 دن میں ہو جائے گی یاد ہو جائے گی۔ اچھا، سعد علی رفاقت لکھتے ہیں، سر میرا سوال ہے کہ اگر بچہ الٹی کرتا ہے تو کیا ان کپڑوں کو دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو الٹی ہے نا، جی یہ کپڑوں کو لگ جائے تو یہ الٹی ہے نجس، اور جب وہ لگ جائے تو نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا کیسے درست ہے؟ حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو دھونے کے بعد اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے، بالکل درست ہے۔ وہ تو پیشاب بھی لگ جائے کپڑے کو اور پھر اس کو دھو لے تو نماز پڑھنا اس میں بھی درست ہے۔ تو الٹی جو ہے نا، یہ تو سرے سے نجس ہی نہیں ہے، قے جسے کہتے ہیں، تو لہذا اس کے لگنے سے بھی یعنی کپڑا پاک ہی رہتا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، دھو لے تو بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جو ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سر عبد الرحمان بات کر رہا ہوں صحیح بات۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے عبد الرحمان صاحب، پوچھئے سوال۔ سر میرا بھٹی صاحب سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے کیرا ہے اور میرے گلے میں ریشہ گرتا ہے،
تو وہ سم ٹائمز میں نگل جاتا ہوں، تو کیا اس سے روزے پر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں کسی یونیورسٹی کا، تو وہاں پہ عورتوں نے پردہ سم ٹائم نہیں کیا ہوتا، تو اس سے ریلیٹڈ کیا ہوگا؟ میں کیونکہ آنکھ کا بھی جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے اور ہاتھ کا بھی، جس طرح ہمیں حدیث سے ثابت ہے، تو کائنڈلی اس کے ریلیٹڈ رہنمائی فرمائیے۔ جی ابھی جواب لیتے ہیں، بڑی صاحب فرمائیے۔ دونوں کا جواب ان کے اپنے سوال میں موجود ہے۔ کیرا جو ہے وہ تو اندرونی ہی پانی ہے نا، منہ کے اندر سے، باہر سے تو نہیں پیا نا، جی تو وہ گرتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ اپنا علاج بھی کرنا چاہیں تو کھانے کے فوراً بعد پانی پینا چھوڑ دیں، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا چھوڑ دیں، اس بیماری سے انشاءاللہ ان کو صحت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے بھائی کو۔ تو اس کیرے کو نگلنے کی صورت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک۔ اور باقی وہ کہتے ہیں جو کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں، اور بعض اوقات خواتین نے پردہ نہیں کیا ہوتا، بعض اوقات والا تو انہوں نے تھوڑا سا اپنے پاس سے شامل کیا کثر نفسی سے کام لے لیا میرے بھائی نے، بلکہ اکثر اوقات پردہ نہیں ہوتا، بلکہ اب بدقسمتی سے پاکستانی یونیورسٹیوں میں تو پردہ کرنے والیوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ حتی الامکان فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کہتے ہیں اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب ایسے کوئی غیر محرم غیر پردے میں خاتون سامنے آئے تو آپ اپنی نظریں جھکا لیں، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب تو دیں گے، روزہ بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ اگر آپ جان بوجھ کر دیکھیں گے تو روزے کے ثواب میں کمی تو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ روزے اور غیر روزے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، نہیں، حکم ایک ہی ہے، عمومی حکم ہے۔ حکم ایک ہی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی، آنکھوں کی حفاظت کیجیے، ٹھیک، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کیجیے، یعنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نہ دیکھیں۔ اور یہ یونیورسٹیوں کی بات نہیں ہے، بندہ بازار میں جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے۔ آگے پوچھیں گے ہاؤ ڈو وی زکوٰۃ فار زمزم؟ دیر آر ملٹیپل سائنس جی، ملٹیپل آپشنز، آپ کو میں شروع میں بھی بتایا ہے اور ابھی بھی بتا دیتا ہوں۔ یو کین ڈائل us on 04211170000، or either you can drop a message in the term of voice or written message at 032156520000, or in the other end you can send us on IBAN number display on the screen. You can see at the Pagham TV screen, or other account numbers. You can send us all that money or whatever you want to donate us. اچھا جی، آگے ہے نرگس صاحبہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بہن بھائیوں میں اختلاف ہو تو کیا دوسرے بہن بھائی کو بتانا چغلی یا غیبت میں آئے گا کیا؟ اگر تو مسالہ تیز لگا کر معاملے کو بڑکانا مقصود ہو اچھا، تو پھر تو یہ چغلی ہے۔ اچھا، اور اگر مقصد ہو کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہے، بڑے کو بتائیں گے تو ان کی صلاح ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی، ان کے درمیان موافقت ہو جائے گی، پھر جائز ہے۔ اور اگر تیسرے کو بتاتے ہیں کہ یار وہ ان دونوں کا احترام کرتا ہے یا ان دونوں کی محبت اس سے زیادہ ہے، اس کو بات بتاتے ہیں تاکہ ان کی صلح کرا دے، تو بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا عمل قرار دیا ہے، اصلاح بذات البین، کہ آپس کے لڑے ہوئوں کی صلح کرانی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ ذرا اس کو بھی ذرا دو ترے باتیں بتاتی نا، بڑی اس کی حمایت کرتا تھا تو ذرا وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے، اس کو بتاؤں گی وہ بھی خلاف ہو جائے، اس کو بتاؤں گی وہ بھی خلاف ہو جائے، اور اگر نفرت بڑھانا مقصود ہو تو پھر یہ چغلی ہے اور حرام ہے۔ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ صلح صفائی ہو جائے، محبت قائم رہے، پھر تو بہت اچھا ہے۔ اور اگر وہی جیسا بڑی صاحب نے کہا، اگر مسالے تیز ہیں تو پھر تو منہ جلے گا، نقصان ہوگا پھر تو۔ لے جی، گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ ہے، دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب،
और डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। आपके सवाल जवाबात कॉल्स के ज़रिए भी हम यहाँ पे ले रहे हैं और इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बता रखा है और हम लाइव लिंक के ज़रिए भी आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ से कुछ सवाल शामिल करते हैं जो लाइव लिंक पे है। उर्वा लिखती हैं कि भाई सफ़र के दौरान कब्रिस्तानों के बाहर से गुजरते हुए ये दुआ करना कि ए अल्लाह यहाँ कब्रिस्तानों में दफन सब अमीर और गरीब लोगों को जन्नत में जगह देना, और दूसरा ये कि वो सब कब्रिस्तान मुस्लिम और गैर मुस्लिम के साथ साथ बने हुए हैं, तो इसमें कोई गुनाह या कबाहत तो नहीं, क्योंकि हम इस तरह दोनों कब्रिस्तानों मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए दुआ हो जाती है। फरमाइएगा सर, आप फरमा दें सर। पहले बात तो ये है कि कब्रिस्तान में कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब बराबर ही हैं। हाँ, इस लिहाज से अमीर गरीब हो सकते हैं कि जिसको अल्लाह की रहमत हासिल हो गई है वो अमीर है, और जो बदनसीब अल्लाह की रहमतों से महरूम है वो गरीब है। तो वहाँ पर ये तफरीक किए बगैर आप सबको कहें अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूरी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, क्या मोमिनों और मुसलमानों तुम पर अल्लाह की सलामती हो, उसकी रहमतें हों, उसकी बरकतें हों। तो ये वाली दुआ मोमिनों और मुसलमानों के लिए ख़ास है। जब आप ये लफ्ज़ साथ बोलेंगे मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, तो नॉन मुस्लिम का मसला पैदा नहीं होगा। तो आप वहाँ पर जाएं और गरीब अमीर का फ़र्क किए बगैर अगर आप अपनी ज़बान में भी दुआ कर रहे हैं तो ये कहें कि अल्लाह इस कब्रिस्तान में मदफून तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे, ठीक, अल्लाह सब को अपनी रहमतों से नवाज दे, अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत का टुकड़ा बना दे। तो आप इस तरह के अल्फाज बोलें अमूमी। ठीक है, कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब लैया से कॉल करने का शुक्रिया, फरमाइए। हजूर, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बंदा ज़कात देना चाहता है, इधर सब लोग जो हैं मुफ्ती साहबान ये बता रहे हैं कि 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी, इसमें तो बहुत डिफरेंस है। बंदे के पास कितनी नकद रकम हो कि वो ज़कात देने का अहल है? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। रिपीटेडली वही क्वेश्चन है जो हम डेली माशाल्लाह कोई 8-10 मरतबा तो रिप्लाई करते हैं, लेकिन दोबारा कर देते हैं मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। सोने का जो निसाब है 7.5 तोले है या 85 ग्राम आप ले लें। जिसके पास सिर्फ सोना है ना, कम अज़ कम निसाब उसका है ये 7.5 तोला, और जिसके पास सिर्फ चांदी है उसके लिए निसाब है 52.5 तोला। अच्छा, और जिसके पास करेंसी है, आम पैसे हैं, रुपया है, डॉलर, रियाल वग़ैरह है जी, उसके लिए जो बुनियाद अहले इल्म बताते हैं, जमहूर अहले इल्म, वो कहते हैं कि इन पैसों के लिए बुनियाद हम बनाएंगे चांदी, यानी 52.5 तोला। तो जिस बंदे के पास इतने पैसे हों कि उन पैसों से 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, उसकी मालियत के बराबर है, तो वो साहिब निसाब है। 1 साल गुज़रने पर ये बंदा ज़कात देगा। एक बात हो गई। अच्छा, अब सोने को निसाब क्यों नहीं बनाते करेंसी के लिए, उसको मेयार क्यों नहीं बनाते, चांदी को बनाते हैं? तो फ़ुक़हाए किराम वो ये बताते हैं, 2 वजूहात बताते हैं। एक वजह ये बताते हैं कि अगर हम करेंसी के लिए चांदी को मेयार बनाएं तो इसको कहते हैं अब फ़ुक़हा अपने अल्फाज में कि ये अनफ़ा लिल फ़ुक़रा है, यानी इसमें जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं, मसाकीन, फ़ुक़रा, दीगर लोग, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। अगर 7.5 तोले को निसाब बनाएंगे तो वो तो 20-22 लाख रुपए बनेंगे। जिसके पास ये इतने पैसे होंगे फिर उस पर ज़कात लाजिम होगी। और इसमें यह है कि 52.5 तोला चांदी जिसकी कीमत 1,85,000 कम व बेश बनती है, तो ये ज़कात देगा। तो ये अनफ़ा लिल फ़ुक़रा है। दूसरी बात यह है कि ये मबनी बर एहतियात है। ये ज़कात देने वाला है जो साहिब माल है, उसका ज़िम्मा यकीनी तौर पर फ़ारिग हो जाता है, और ये मबनी बर एहतियात है। अगर हम उसको चांदी की बजाय सोने का मेयार बनाएं, सोना मेयार बनाएं, तो फिर उसका ये होगा कि चांदी को क्यों नहीं बनाया, और ये मेरी ज़कात अदा हो गई, मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ थी और मैंने नहीं अदा की, और ऐसे शश व पंज में पड़ा रहेगा। तो मबनी पर एहतियात कौल है कि हम इसके लिए बुनियाद बनाएंगे चांदी। ठीक है जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام سر. جاوید حیات صاحب خانیوال سے کال کرنے کا شکریہ. جاوید حیات صاحب فرمائیے. سر جی یہ نا مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نہ دن میں نیند آتی ہے نہ رات میں آتی ہے, کوئی ایسا کوئی وظیفہ بتائیں تو جو نا سکون سے نیند آئے, برے خیالات آتے رہتے ہیں سارا دن. اچھا جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کیا آپ نے. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, نیند نہیں بھائی آتی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں, اپنے رب سے تعلق جوڑیں, نمازوں کی پابندی کریں اور رات کو عشاء کے فوراً بعد سونے کی کوشش کریں, اور جس کمرے میں سوئیں وہ وہاں پر لائٹ تیز نہ جلائیں, اور پھر اذکار اس طریقے سے کریں. آپ دائیں کروڑ پر لیٹ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے, قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے 3 دفعہ, سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تو ان صورتوں کو پڑھتے وقت ان کے الفاظ پر غور کریں یا ان کے ترجمے پر غور کریں. ایسے نہیں بے دھیانی میں کہ خیالات کہیں اور گھوم رہے ہیں اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں. آپ ان الفاظ پر غور کرتے ہوئے پڑھیں جی, اور آہستہ آہستہ پڑھیں. ان کو پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھیں. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں, اور اس کو پڑھتے وقت آہستہ آہستہ الفاظ پر غور کرتے رہے. اللہ اکبر میں نے کیا پڑھا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آپ کو بڑی شاندار نیند آئے گی. ٹھیک ہے. اور جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موبائل جو ہے نا اس کا استعمال بھی بند کر دیں. ہاں جی, تقریباً 1 گھنٹہ پہلے, سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس چیز کی طرف نہ جائیں. لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, دیگر ایسی چیزیں جو ٹی وی وغیرہ, ان کو بھی ترک کر دیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ اگر کوئی اور بھی مسئلہ ہے تو یہ پاؤں کے تلوے جو ہے نا ان کی مالش کرے روغن بادام کے ساتھ, اور خوب مالش کرے 5 منٹ, انشاءاللہ اس سے بھی نیند آئے گی. یہ جو کنپٹیاں ہیں اس پر بھی مالش کریں, پھر بھی آئے گی. پھر بھی نیند نہیں آتی تو اچھے ایک معالج, ڈاکٹر, حکیم وغیرہ کے ساتھ مشورہ کریں, ان سے علاج کرائیں, انشاءاللہ اللہ. لیں جی ماشاءاللہ, آپ تو فتوے کے ساتھ ساتھ ہم طبی نسخے بھی دینے لگے. چلے ایک نسخہ ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ ویسے نارملی رات کو لیٹ نائٹ کھانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ٹائم سے کھائیں, مغرب کے بعد, اور لائٹ کھائیں. اس سے آپ بڑا ہیلدی فیل کرتے ہیں اور نیند آنے میں بڑا آسانی رہتی ہے. لیکن جو دونوں مفتیان کرام نے بتایا وہ طبی لحاظ سے بھی اور روحانی اور دینی حساب سے بھی, تو وہ اس پہ عمل کریں تو بہت اچھا ہے. اچھا جی, کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز راشد صاحبہ احمد پور شرقیہ سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ سر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے 5 بچے ہیں. ماشاءاللہ. تو پہلے 3 بچے بالکل ٹھیک تھے, بیٹے ہیں تینوں, چوتھا بھی بیٹا ہے. تو چوتھا بیٹا پیدا بالکل ٹھیک ہوا ہے, بعد میں اس میں جیسے نا نقص ہونا شروع ہو گیا تو وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے. اس وقت وہ ماشاءاللہ 13 سال کا ہے. تو لیکن اب وہ چل نہیں پاتا, کچھ ماہ سے نا بالکل بھی ویل چیئر پہ آ گیا. اور پھر ہے بیٹی چھوٹی, تو اس کے ساتھ بھی دماغی مسئلہ ہو گیا. پیدا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا 5 ماہ کی عمر سے. اب کچھ لوگ وہم دلاتے ہیں کہ شاید کوئی سائے کا مسئلہ ہے, یا شاید نام کے اثرات ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کا نام عباد الرحمان ہے اور بچی کا نام طوبہ راشد ہے. بچی کا کیا نام ہے؟ طوبہ راشد. اچھا جی ٹھیک ہے, عباد ان طوبہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے بہن. شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب دیتا ہوں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سے. جی نام تو دونوں ہی بہترین ہیں, خوبصورت ہیں, معنی کے لحاظ سے بھی شاندار ہیں. ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہم تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ ناموں کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے. نام تو بالکل ٹھیک ہیں. البتہ ان کو کسی اچھے معالج سے چیک کروائیں کہ کیا مسئلہ, طبی مسئلہ کیا ہو رہا ہے ان کو. اس عمر میں 12-13 سال کی عمر میں تو بچے بڑے ہیلدی ہو جاتے ہیں. جب وہ خود بھاگنے دوڑنے لگ جاتے ہیں تو صحت مند ہوتے ہیں. تو اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہ وہم, لوگوں کا یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہر تیمارداری کرنے والی مائی جب آتی ہے نا, کہتی ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کو سایہ ہو. وہ فلاں جو آپ کی رشتہ دار آئی تھی نا, اس کی نظر بڑی پیڑی ہے, چیک کرائیں, کسی جادو جنات والے کو چیک کرائیں. اور جادو جنات والوں کا بزنس چل رہی ہے, اس پر وہم پڑ رہا ہے. تو اس لیے آپ یہ وہم دن سے نکال کر کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کرائیں کہ بچوں کو طبی مسئلہ کیا ہے. تو یہ وہم نہیں پالنا چاہیے کہ ان کو کسی کا سایہ ہو گیا ہے, کسی حاسد نے نظر بد لگا دی ہے. اگر ایسا مسئلہ ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, اور اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز سے لگا بھی دیں.
اللہ تعالیٰ بچوں کو صحت اور تندرستی سے آمین نوازے. آمین آمین. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد احمد صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے محمد احمد صاحب. میرا سوال ہے یہ کہ ہم پوری فیملی پچھلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. جی. ہم واپسی آئے تو ہمارے پاس 2.5 لاکھ روپے کے ریال موجود تھے. جی. تو ہمارے پاس سال بھر 2.5 لاکھ روپے کے ریال موجود رہے ہیں. کیا ہم پر یہ زکوٰۃ پڑتی ہے یا نہیں؟ اس کا بتا دیں. ٹھیک ہے میں جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے اس حوالے سے زکوٰۃ ان کو لگتی ہے؟ جی بالکل ان پہ زکوٰۃ لازم ہے اور یہ زکوٰۃ دیں. جو 1 لاکھ ریال ہیں 2,500 ریال 1 لاکھ کے ریال نہیں ہے, 1 لاکھ ریال کی پاکستانی روپے سے ہے. اچھا 2.5 لاکھ روپیہ ہے. 2.5 لاکھ روپے. اچھا 2.5 لاکھ روپے ہے تو یہ بھی صاحب نصاب ہے. 1,85,000 جو ہے نا وہ نصاب کے لیے ایک بنیاد ہے. تو یہ تو 2.5 لاکھ ہیں تو باقاعدہ زکوٰۃ ادا کریں گے. 7,500 تقریباً. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں اگر کسی بہن بھائی کے گھر حرام کی کمائی آ رہی ہو تو کیا دوسرے بہن بھائی کا ان کے گھر میں رہنا یا کھانا پینا ٹھیک ہوگا؟ ہاں جی تقویٰ تو یہ کہتا ہے کہ حرام مال نہ کھایا جائے. جی. لیکن اگر وہ ان کے ماتحت ہے, ان کی ذمہ داری میں ہے, کفالت میں ہے, تو وہاں رہ رہا ہے تو پھر یہ حرام کمانے کا گناہ کمانے والے کو ہے, کھانے والے کو نہیں ہے. وہ تو مجبور ہے, وہ اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کی کفالت میں ہے تو کھائے گا. تو جب وہ بالغ ہو جائے, خود کمانے کے قابل ہو جائے تو پھر یہ حرام کمائی سے بچ جائے, اتنی دیر کھائے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کمانے والے کو ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. محمد اسلم صاحب جڑاوالا سے کال کرنے کا شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میرا سوال ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نام عظما رکھا, کیا درست ہے؟ دوسرا سوال میرا ہے کہ جی جی بولیے بولیے میں سن رہا ہوں, فرمائیں. ہاں جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر نماز 1 رکعت پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت واسطے اٹھنا بندہ اتحیات تو کہہ دیندا تے کیا پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا پائے گا اور سجدہ صاحب بھی پائے گا یا سجدے تو اللہ اکبر کیا وہی کافی ہے؟ مفتی صاحب سمجھ لگ گئی آپ کو؟ اچھا یہ جو آپ نے بتایا ہے نماز میں کون سی نماز کا کہا ہے آپ نے؟ ایک رکعت پڑھ لی یا دوسری واسطے اٹھنا سی جاتے اتحیات بیٹھا بیٹھ گیا بندہ اتحیات کہہ دیتا غلطی سے پھر انہیں یاد آ گیا پھر اٹھ کھڑوتا. ٹھیک ہے پھر اللہ اکبر کہے گا یا سجدے والی بھی اللہ اکبر کہی وہی کافی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سجدہ صاحب بھی پائے گا. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. ابھی جواب لیتا ہوں میں. مفتی عبدالولی خان صاحب. عظما نام ہے. عظما نام, اس میں کوئی حرج نہیں, اچھا نام ہے. ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں بیٹھ گئے. ہاں جی پہلی رکعت میں بیٹھ گئے, اتحیات شروع کی, ان کے ذمہ سجدہ سہوا لازم ہے. آخر میں سجدہ سہوا کریں گے, سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے کریں گے, پھر سلام پھیریں گے. اچھا اٹھنے کے لیے اب اللہ اکبر یہ کہیں گے تو کہہ دے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا عظما پرویز لکھتی ہیں کہ 4 رکعت سنت موقدہ کا طریقہ بتا دیں. کیا تیسری رکعت میں پھر سے ثنا اور صورت ملانی ہوگی؟ یہ 4 رکعتیں جو پڑھنی ہیں تو ان کو چاہیے کہ افضل اور اولا یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. اگرچہ 4 کٹھی پڑھنی بھی جائز ہیں لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. تو پھر یہ مسئلہ بھی ان کا ختم ہو جائے گا کہ ثنا کہاں پڑھیں گے کہاں نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر وہ 4 کٹھی پڑھتی ہیں, دوسری رکعت میں جب تشہد پڑھ کے اٹھیں گے تو دوبارہ سے ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمالہ صاحبہ پشاور سے کال کرنے کے لیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیٹی ہے وہ نارمل ہے نا, تو میں اکثر نماز پہ کھڑی ہوتی ہوں, میں اکثر نماز پہ کھڑی ہوتی ہوں تو وہ میرے آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, کبھی میری گود میں بیٹھ جاتی ہے, کبھی میرے کندھے پہ آ جاتی ہے. تو میں نماز کو دوران کہیں آگے پیچھے ہو سکتی ہوں یا اس کو ہاتھ سے ایک سائڈ پہ کر کے نماز ادا کر سکتی ہوں؟ کوئی اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ میں نے سوال پوچھنا ہے کہ اس کا میری ڈیورس ہوئی ہے, اس کا باپ جو ہے نا وہ آ کر بیٹی کا پوچھتا نہیں ہے نہ خرچہ دیتا ہے, تو اس میں کیا باپ کی پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے میری بہن. شکریہ کال کرنے کے لیے. میں بھی جواب دیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب.
جب وہ یعنی کہ اس حالت میں ہے کہ اب نارمل ہے، آگے پیچھے آ جاتی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے نہ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ ہٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گود میں بیٹھتی ہے، جب یہ تشہد کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے، کندھوں پہ آ جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چھوٹی سی جو نواسی تھی وہ آتی تو فرد نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نماز پڑھاتے تھے، ان کو کندھے پر بٹھاتے تھے، جب رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھا دیتے تھے، پھر اس کے بعد جب کھڑے ہو جاتے تو پھر بھی اوپر رکھ لیتے تھے۔ تو اتنی حرکت سے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچی کا والد ہے اور طلاق کے بعد پھر اس کا پوچھتا نہیں، خرچہ نہیں دیتا، مجرم ہے، گناہگار ہے، اور یہ ایک ظلم ہے جو اپنی بچی کے حوالے سے وہ کر رہا ہے، اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یضیع عمن یقوت، جس بچے کا جس فیملی کا نفقہ اس کے ذمہ تھا وہ نہیں ادا کرتا، فرار ہو گیا، بھاگ گیا، چھپ گیا، تو اس کی تباہی بربادی کے لیے اس کو اتنا گناہ ہی کافی ہے، اتنا گناہ ہی کافی۔ آخرت میں اس کی تباہی کے لیے اس کا یہ ایک جرم اکیلا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اپنی فیملی سے بھاگ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے اور کہاں سے ہے ہماری بہن؟ بھائی بیگم کوٹ سے رقیہ صاحبہ بات کر رہی ہوں۔ جی رقیہ صاحبہ، بیگم کوٹ سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے۔ جی بھائی میں نا آپ سے قاری صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا ایک بھائی ہے مجھ سے چھوٹا، وہ میرے پاس آیا تھا میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے۔ میں نے انکار کر دیا، اس نے مجھے بلانا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے جب اس بچی کی شادی کی، اس کے پاس گئی، اس کو منا کے لائی، پھر وہ آیا ہے، بعد میں اس نے مجھے پھر بلانا چھوڑ دیا ہے۔ پھر میں نے تیسری بیٹی کی شادی کی ہے، نہیں آیا، عمرہ کر کے بھی آیا، مجھے میرے ساتھ نہیں بولتا۔ میں اب روزے رکھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ جی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو، بھائی بار بار چھوڑ کے چلا جا رہا ہے۔ اللہ المستعان۔ بھائی جو ہے وہ قطع رحمی تو وہ کر رہا ہے، ہاں جی، بہن تو رشتہ داری کو جوڑ رہی ہے، ملانے کی کوشش کرتی ہے، صلہ رحمی کر رہی ہے، تو سارا گناہ اس کو ہے جو قطع رحمی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کا بائیکاٹ حلال ہی نہیں ہے۔ جی، اور جو صلح میں پہل کرتا ہے سارا اجر وہ لے جاتا ہے۔ فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، صلح کی حلی ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ سب ثواب لے جاتا ہے۔ اب جو 2 لڑنے والے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، لڑائی چل رہی تھی، اب جس نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے وہ اس گناہ سے نکل جائے گا، اور جو صلح نہیں کر رہا، بائیکاٹ جاری رکھے ہوا، اب سارا گناہ اس کو ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کالر ہے جی ہمارے ساتھ، کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد آصف صاحب کوئٹہ سے کال کرنے کا شکریہ بھائی، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ صبح کی فرض نماز جب پڑھی ہو تو آدمی نے سنتیں نہیں پڑھی ہو تو بعد میں پڑھ سکتا ہے فرض نماز کے؟ جی شکریہ کال کرنے کا، ابھی جواب لیتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ جی ہاں، جب فرض نماز کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہے تو سنتیں ادا کرنا درست ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے سوائے وہ جو فرض نماز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز ہوتی ہی نہیں، اگر بندہ پڑھ بھی لینا تو وہ نماز ہوئی نہیں۔ تو یہ جو سنتیں رہ گئی ہیں، اب جماعت کھڑی ہے تو یہ کب ادا کرے گا؟ جماعت کے ہونے کے بعد وہ ادا کرے، اس کی بھی گنجائش ہے، جواز ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آئی ہے صراحت کے ساتھ، اگر اس وقت نہیں پڑھتا، سورج نکلنے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے جی اس وقت پڑھ لے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں، لیکن آئیے ابھی نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ گفتگو کریں گے۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات
یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی برکات رمضان بلیس نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن۔ اس میں میں نوید نظامی آپ کے ساتھ ہوں۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں، مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے سوالات جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے اور رات 10 بجے تک اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کال کرنے کے لیے 042111700 پہ آپ کال کر سکتے ہیں، یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی آپ ہمیں یہاں پہ کال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ واٹس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0321565200 0321565200۔ یہاں پہ آڈیو اور ریٹن میسج کی صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں ان دونوں میڈیم کے علاوہ، آپ IBN نمبر ہمارا ڈسپلے ہے، پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ اسکرول بار آ رہی ہے، اس پہ نمبر مینشن ہے، آپ وہاں بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر مینشن ہے، آپ ان سب جگہوں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوال شامل کرتے ہیں ریٹن میں ہمیں جو موصول ہوا ہے لائیو کمنٹ میں۔ طلحہ بھائی ID ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں بھائی میرا نام مروہ ہے۔ بڑی صاحب یہ مروہ ہو گیا مروہ ہوگا، MARWA، مروہ۔ اچھا، بہت شکریہ جی، آپ نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہمارے لیے۔ لکھتی ہیں کہ مجھے اپنا نام بہت پسند ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نام، اگین وہی بات ہے کہ بہت بھاری ہے اور اس کو چینج کر لوں، پلیز آپ مفتی صاحب سے پوچھ دیں۔ سر مروہ نام بہت بھاری ہے۔ نہیں، ان کو کہو آپ کو اٹھانے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے۔ مروہ بتائیے، کال کرنی ہے آپ نے۔ الصفا والمروہ، جی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ایک پہاڑی کا نام ہے، اور بڑی مبارک پہاڑی کا نام ہے۔ جی، اور مسلمان جب سعی کرتے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان بھاگ کے دوڑ کے عبادت بجا لاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، کوئی نام تو اچھا ہے، کوئی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وزنی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ میری عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، الصفا بھی اور مروہ بھی۔ بڑی صاحب اور مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب ہم صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے تو دونوں جگہوں سے وہ خالی تھی، یعنی آپ ان کو ٹچ کر سکتے تھے وہاں، اب وہ کور کر دی گئی۔ ہاں، وہ لوگوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے انہوں نے اس کو وسیع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عروہ لکھتی ہیں کیا ہم غیر مسلم کو زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ تو مسلمانوں ہی دیں گے۔ جی ہاں، جیسے کہ شیخ بھٹی صاحب نے ایک دن تفصیلاً بتایا کہ وہ غیر مسلم جس کی تالیف قلب مقصود ہے، یعنی اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے، وہ مائل ہو چکا ہے، مزید مائل کرنے کی ضرورت ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ سے ہم پیسے دے سکتے ہیں۔ یا کوئی سردار ہے کافروں میں سے جو مسلمانوں پر ظلم کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے بندہ کچھ پیسے اس کو دے سکتا ہے تاکہ وہ مسلمان اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ یا اور جو نو مسلم ہے اور مالدار ہے لیکن نو مسلم ہے، اس کو اسلام پر ثابت رکھنے کے لیے بھی آپ اس کو زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ باقی کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ میں سے پیسے نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو صدقہ ہے غیر واجب صدقہ، تو صدقہ نفلی صدقہ جس کو کہتے ہیں، وہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن خان DG خان سے کال کیا بھائی آپ نے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام، فرمائیے بھائی۔ بھائی جان، میں سوال ہے کہ انسان آپریشن کے ذریعے مصنوعی بال لگوا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ اچھا، یہ سر کے کہہ رہے ہیں یا داڑھی کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سر کے بال۔ سر کے بال۔ دوسرا سوال میں کر سکتا ہوں؟ جی کریں۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے علاقے میں جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر کی جو سفید رگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جانور جلدی مر جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔
بال پلانٹیشن کروا سکتے ہیں؟ ہاں جی، بال پلانٹیشن ایک علاج ہے جی. اگر اسی انسان کے جسم کے بال لے کر، مثلا پیچھے اس کے بال ہیں اور یہاں سے کچھ بال لے کر اوپر پلانٹ کر دیے جائیں، داڑھی میں سے لے لیں، داڑھی سے لے لیں، چیسٹ سے لے لیں، اور وہ قدرتی طور پر اگ گئے، تو یہ علاج ہے اور علاج کرانے کی اجازت ہے. اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا کہ داؤ مرضاکم، ٹھیک ہے، تو علاج کراؤ، اپنے بیماروں کا علاج کراؤ. تو یہ بندہ جو ہے اس کو بطور علاج اگر وہ کراتا ہے اور اپنے ہی جسم کے بال ہیں تو جائز ہے. اور اگر وہ کسی دوسرے کے بال اپنے جسم پر لگوائے یا ویگ لگوائے تو پھر درست نہیں ہوگا. یہ درست نہیں ہے. پلانٹیشن کا ہونے کا تو وہ ٹھیک ہے. اچھا، وہ جانور کی شارک بالکل ہی کاٹ دیں؟ شارک نہیں کاٹنی چاہیے، اس کی صرف وہ نالیاں جیسے ہوا والی، خوراک والی، پانی والی، وہ کاٹنی چاہیے تاکہ وہ خون وغیرہ اس کا نکل جائے. اور اگر آپ شارک کاٹ دیں گے یا اس کی گردن ہی کاٹ کے علیحدہ کر دیں گے تو وہ جو جسم ایسے ایسے پمپ کر کے سارا خون نکلتا ہے نا مضر، وہ نہیں نکلے گا، تو گوشت زہریلا ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کا سارا خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ، جیسے جسم جانور ٹانگے مارتا ہے، سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، تو اس کے خون سارا جلدی نکل جاتا ہے. اور اگر دماغ کا وہ سارا سلسلہ ہی کاٹ دیں، حرام مغز ڈائریکٹ ہی کاٹ دیں تو جانور کو وہ پھر نہیں ملے گی انفارمیشن، تو پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ خون اس کے جسم کے اندر ہی رہ جائے گا، نکلنا مقصود ہے اس کا، جس کا نکالنا ہے، جی تو وہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. یعنی شارک تو پہلے ہی کٹے کی ذبح کرتے ہوئے، لیکن حرام مغز جیسے کہہ رہے ہیں وہ نہیں کاٹنا، جس کو اور جس طرح وہ قصائی حضرات اس جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے منکا توڑ دیتے ہیں جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نام جو ہے نا حرام مغز، جی یہ پڑ گیا ہے ویسے حلال مغز، وہ حلال مغز ہے. اچھا سر، یہ کیوں نام پڑ گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب وہ، کیونکہ ہر کسائی ہو، عام بندہ ہو، جیسے میں نے لے لیا، کم علمی صحیح میری، لیکن اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. وہ جو وائٹ بالکل آپ کی گردن سے لے کے آپ کی ریڑھ کی ہڈی تک آ رہا ہوتا ہے، اس کو حرام مغز کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بتا دوں تو ہاں جی بتا دیں. چلے ٹھیک ہے. وہ بات لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جانور کے ساتھ اعضاء، 7 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. ان میں سے ایک اس کو بھی جو وائٹ ریشہ گردن سے لے کے اس کو بھی وہ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، اس لیے اس کو حرام مغز نام دیا گیا. حالانکہ شرعاً یہ حرام نہیں ہے. یعنی اگر اسی کو کاٹ کے اس کا شوربہ بنا دیا جائے، قیمہ بنا دیا جائے، کوئی حرج. باقی شے بھی سر لگے ہاتھوں وہ اس کو ذرا تھوڑا سا نا کھانا ذرا مشکل ہے، چبانا مشکل ہے، لیکن اگر اس کا بریک قیمہ کر لیا جائے یا اس کا شوربہ جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بنا لے تو پھر وہ جائز ہے، کھانا حلال ہے. وہ تو اکثر ہم نے دیکھا قربانی میں کسائی ایسے نکالتے ہیں، وہ ایسے ہی بس. اچھا باقی چھ بھی سر چیزیں بتا دینا، وہ بھی ہمیں سبق مل جائے. وہ جو ہے نا وہ رہنے دیں. اچھا رہنے دیں. چلے جی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہمارے پاس اور سوال ہے، کالر بھی ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. عمیر صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. جی فرمائیے عمیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. میرا یہ سوال ہے کہ میرے کلاس کے لڑکوں نے، بہت سے لڑکوں نے تویز ڈالے ہوئے ہیں. گلے میں تویز ڈالے ہوئے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے؟ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہو گئے؟ اچھا ٹھیک ہے عمیر، شکریہ کال کرنے کے لیے. یا ابا عمیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر تعویذ ڈالے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے گلے میں ڈالنا؟ اور پھر بچے نے ڈائریکٹ کہہ دیا کیا وہ نان مسلم ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے؟ اللہ اکبر. یہ تعویذ کی 2 قسمیں ہیں. اہل علم نے 2 قسمیں بتائی ہیں. ایک وہ تعویذ ہے جس میں شرکی الفاظ، کفری الفاظ اور اسی طرح غیر معلوم المعنی الفاظ وہ لکھے ہوتے ہیں. ان کا ڈالنا گلے میں، ہاتھ میں، کسی اور جگہ میں، ان کا ڈالنا تو بالاتفاق حرام ہے، جائز نہیں ہے، بالکل ممنوع ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو تعویذ کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نا قرآنی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تو اب اس طرح کی تعویذ کا استعمال گلے میں ڈالنا یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس طرح کی بات ثابت نہیں کہ آپ نے کسی صحابی کو قرآنی الفاظ کی تعویذ لکھ کے اس کو کہا ہو کہ گلے میں ڈالو.
یا پھر بچے کے گلے میں ڈالو، جانور کے گلے میں ڈالو، ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے بھی ایسے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بیٹے کو بعض الفاظ لکھ کے گلے میں ڈالتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے ثابت کیا ہے کہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ثابت نہیں ہے جس میں گلے میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو بہر صورت اس پر وہ حرمت والا، شدید حرمت والا حکم تو نہیں لگایا جا سکتا، باقی یہ ہے کہ جب ثابت نہیں ہے تو نہیں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عباس صاحب بھاولپور سے کال کرنے کا شکریہ سر، فرمائیے۔ سر کچھ دن پہلے میں نے دوسرے رمضان آپ سے بات کی تھی، ہمارا میاں بیوی کا اختلافات چل رہے تھے، تو جی بولیے۔ ابھی جو ہے نا اس دن جو پروگرام میں نے بات کی، اس کے بعد جو ہے نا میرے خیال میں انہوں نے پروگرام دیکھا تھا، کیا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج میری بیوی کراچی سے روانہ ہو گئی ہے۔ ارے ماشاءاللہ، مبارک ہو جی، مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، اور دعا کر دیجئے گا کہ ہمارے بچوں پہ ہمارے دونوں کا سایہ آمین آمین سلامت رہے۔ تو عباس صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور مرشد صاحب کا۔ سر ضرور، صرف شکریہ، کچھ میٹھا ہمارا منہ کروائیں، کوئی ہمیں دعوت پہ بلائیں، کوئی خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ دعا کر دیں جی ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ عباس صاحب آپ نے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، یہاں پہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ ہم جس کاوش کے لیے یہاں پہ موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں، اور گھروں کو آباد کرنے کے سلسلے میں بھی ہمارا حصہ آ رہا ہے۔ سر ایک ایک لفظ کہیں، دونوں ایک ایک جملہ کہیں۔ ہاں جی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور ہم بہت خوش ہوئے ہیں، یہ خوشی آپ کو حاصل ہوئی ہے، تو آپ کی خوشی پر ہمیں بہت خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان بہت موافقت رکھے، اور بچوں کی تربیت اور بچوں کو بڑا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ساتھ رکھے۔ آمین آمین۔ بڑی صاحب اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے ہماری بات مان لی، آپ کے گھر والوں نے بات مان لی، یہ تو ان کی مہربانی ہے۔ اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جس نے ان کے درمیان محبت پیدا فرما دی اور ایک ٹوٹا ہوا گھر جڑ گیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے گھر سے شیطان کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اب تو شیطان سر پیٹ رہا ہوگا، ہاں مٹی ڈال رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جی بھائی صاحب آپ کو محبت سے قائم دائم رکھے اور اپنے بچوں کے سر پر قائم رکھے۔ آمین۔ تو آپ اسی طرح محبت کے ساتھ جیتے رہیے۔ ٹھیک۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رافعہ صاحبہ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ جی۔ بہن پوچھئے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال آپ سے مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے کیا پڑھوں میں، کیا پڑھنا چاہیے مجھے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو صبر دیں، اور میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، یہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں، دینے کی بات نہیں کرتے کہ ان کی طرف سے کس طرح کا صدقہ ہم دے دیں۔ جی حالانکہ صدقے کا ثبوت ہے اور پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، ہاں مانگنے کا ہے، دعا مانگنے کا ثبوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں 3 چیزوں کا ثواب اس کو وفات پا جانے کے بعد بھی اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک شخص جنتی ہے، جنت میں پہنچ چکا ہے، اس کا درجہ بلند ہو گیا، تو وہ کہے گا اے اللہ میرا یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے بتا دے گا کہ باستغفار والدیک لک، تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہو گیا، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ تو پڑھنے کا نہیں ہے کہ قرآن ہم پڑھیں اور ختم کریں، اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فوتگیاں بھی ہوتی تھیں، شہادتیں بھی ہوتی تھیں، اسی طرح ایسے نہیں ہوا ہے۔ ہاں اولاد جو بھی تلاوت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، کوئی بھی نیکی کرے، اس کا ثواب والدین کو ڈائریکٹ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ کوئی صدقہ دیں، خیرات کریں اور اللہ کی رضا کے لیے،
یہ اس کا ثواب بھی پہنچے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر تراویح نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ نماز تراویح، قیام اللیل، نماز تہجد ایک ہی نماز کا 3 نام ہیں. تو وہ جو تہجد ہم سحری کے ٹائم پڑھتے تھے رمضان میں، ہماری ہی سہولت کے لیے ہم ائمہ کرام جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. تو جس نے وہ پڑھ لیا، نماز تراویح بھی ہو گئی ہے، تہجد بھی ہو گئی، قیام اللیل بھی ہو گیا ہے. البتہ اگر کسی کو جاگ آ گئی سحری کے ٹائم پر اور ابھی وقت موجود ہے، وہ مزید نوافل پڑھنا چاہے تو نفل کہتے ہی فرضوں سے زائد نماز کو ہیں، وہ زائد پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کو الگ سے تہجد کی نماز کاؤنٹ کر کے تو اس کی 8 رکعتیں مزید پڑھنا یہ غلط ہے. اس کو نوافل، عام نوافل میں جتنے مرضی پڑھ لے وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک. احسن جاوید لکھتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے نوافل اور غیر موقدہ سنت میں کیا فرق ہے؟ اور لکھتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے ساتھ نفل پڑھے ہوں تو کیا وہ بھی سنت نہیں بن جائے گی؟ جی، سنت موقدہ سے مراد وہ رکعات ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا باقاعدہ ذوق دلایا ہے، ترغیب دلائی ہے، ان پر ثواب عظیم بتایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ایک دن رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. وہ 12 رکعات ہیں، 2 رکعات فجر کے ساتھ، 4 رکعات ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. ان کو کہتے ہیں سنت موقدہ، کیونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو بیان کرنے والی ہیں. وہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا نا کہ اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی. ان کے شاگرد ہیں عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی استادہ سے جب سے یہ سنی روایت میں نے بھی کبھی زندگی میں نہیں چھوڑے. تو امام مسلم رحمہ اللہ تک جتنے بھی راوی آئے، حتیٰ کہ امام مسلم بھی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے اپنے استاد محترم سے اور اب میں کتاب میں لکھ رہا ہوں، میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. تو ان رکعات کو کہتے ہیں سنت موقدہ. ان کے علاوہ جو پڑھیں گے وہ نوافل ہو. ٹھیک ہے. وقار صاحب لکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کے اوپر کوئی اور کتاب رکھی جا سکتی ہے، جیسے بکس رکھی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ؟ جی. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے بلند ہو. دیگر کتب حدیث کی ہیں، تفسیر کی ہیں، یا عام فقہ کی کتب ہیں، یا عام کتب ہیں تو ادب وغیرہ کی، تو وہ نیچے ہو. قرآن مجید سب سے بلند ہو. بلکہ قرآن مجید اور مترجم قرآن مجید میں بھی علماء کرام نے فرق کیا ہے. قرآن مجید اور تفسیر کے معنی، حالانکہ اس کے اوپر بھی قرآن مجید ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، نیچے تفسیر ہوتی ہے، اس میں بھی فرق کیا ہے کہ قرآن مجید جس کے اندر اور کچھ نہیں ہے اس کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے اوپر وہ ہوگی، اور مترجم قرآن مجید بھی اس سے نیچے ہوگا، اور تفسیر وہ بھی قرآن مجید کے نیچے ہوگی. ٹھیک ہے. عرفان بلوچ لکھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ سبحان اللہ. بتا دیں جی. میں بتا دوں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ 4. اللہ کو 4 کلمات بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اگر آپ ان کا ثواب بتانا شروع کریں تو آپ کا پروگرام تو اسی میں ختم ہو جائے گا. تو یہ کلام اللہ کو بہت محبوب ہے. تو ان کلمات کو آپ زبان پر رکھیں اور ہر وقت پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. کلمتان حبیبتان، حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ وہ 2 کلمے جو زبان سے پڑھنے آسان، ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، عامی سے عامی کو بھی سکھائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ بھی پڑھے گا. اور ترازو میں جب وزن ہوگا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، میزان میں بھاری ہوں گے یہ، اور عرش والے رحمان کو یہ محبوب بھی بڑے ہیں الحمدللہ. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ رزق اس کلمے کی بدولت دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ رزق کیا ذریعہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کلمات آپ پڑھتے رہیں ہر وقت. اور درود شریف تو پھر ہے ہی، اللہ کہ اللہ کی 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں.
اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے. تو پیار اور محبت سے ہر وقت آپ دروشی پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر صاحب سیالکوٹ سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے, میری سسٹر میرے بنوئی فوت ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں عمیر صاحب, پھر بات ہو جائے گی ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں عمیر صاحب. جی سر بند کر دیا ہے. سر سوال یہ ہے. سر بولیے سر بولیے. ٹی وی کی آواز بند نہیں ہوئی ابھی, بولیے آپ. جی سر آواز بند کر دی ہے. تو میرے بنوئی فوت ہو گئے, جو میری سسٹر ہے عدت پر بیٹی ہوئی, وہ کتنے مہینے میں بیٹھ سکتی ہے اور عدت میں کسی سے بات ہو سکتی ہے نہیں وغیرہ سے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب. جی اللہ ان کی بہنوں کی مغفرت فرمائے. آمین. اور جو عدت والی بات ہے, ان کی جو بہن ہے اور اس شخص کی بیوہ, وہ 4 ماہ 10 دن تو عدت گزارے گی. اگر حمل نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن. حمل ہے تو وضع حمل, جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت پوری ہو جائے گی. تو 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. اس دوران وہ کیا نہیں کرے گی؟ آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی. ایک سرخی, پاؤڈر, سرما اور منقش جاذب لباس یہ نہیں پہنے گی, اور بلا وجہ گھر سے نہیں نکلے گی. اگر کوئی ضرورت ہے, کہیں پر وہ معلمہ ہے, ڈاکٹر ہے, کوئی اور ذمہ داری ہے, وہ اپنے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے. علاج کے لیے وہ خود جائے تو جا سکتی ہے, یعنی ڈاکٹر بلانا بھی تو مشکل کام ہے. یہ ساری باتیں یہ اس کے اوپر لاگو ہیں. اور اگر شدید ضرورت نہیں ہے تو وہ اسی گھر میں رہے جس گھر میں وہ اس کا خاوند رہتا تھا, یہ رہتی تھی, تو 4 ماہ 10 دن وہیں پر رہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز رہتی ہے کہ وہ خوشی کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کرے گی. شادی کی تقریبات, ہیپی برتھ ڈے آ گیا ہے, فلاں آ گیا ہے, تو ان تقریبات میں بھی وہ شرکت نہیں کرے گی. ہاں جی, سوگ اور غم کی حالت میں رہے گی. سادہ لباس پہنے گی, نیا لباس, بڑکیلا لباس, شوخ لباس بھی نہیں پہنے. جو انہوں نے اہم بات پوچھی وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. ہاں, بات چیت کوئی ممنوع نہیں ہے. ہمارے اس معاشرے میں تصور ہے جب وہ بیٹھ جاتی ہے عدت میں, یعنی جب اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے, تو پھر جن سے وہ پردہ نہیں کرتی تھی اب ان سے بھی پردہ شروع ہو گیا, اور جن سے پردہ ہے ہی نہیں شرعاً ان سے بھی پردہ, بات چیت نہیں, کلام نہیں. ایسا کچھ نہیں. بلکہ گھر میں وہ کہتے عجیب و غریب قسم کے رواج ہیں کہ گھر کے اندر وہ ننگے پیر بھی نہیں چل سکتی, ہر وقت جوتا پہن کے رہے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے ہی توہمات ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ خوشی میں شریک نہیں, غم میں شریک ہو سکتی ہے. ہاں, کوئی فوتگی ہو جائے اس میں شریک ہو سکتی ہے. تو وہ شام سے پہلے واپس آنا بھی ضروری ہے. اتنی دور نہ ہو کہ وہاں جا کر رہنا پڑے, تو جائے اور وہ دعا وغیرہ کر کے آ جائے واپس. ٹھیک ہے. پوچھا گیا ہے کہ وقار صاحب نے کیا قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اس کو بوسہ لیا جا سکتا ہے, کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یہ تو اپنی اپنی محبت کی بات ہے. جی. لیکن عموماً ہمارے ہاں جب نا قرآن مجید کو کھول کے بوسہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لعاب سے ورق جو ہیں آہستہ آہستہ خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بوسہ لینا ہے تو ہوائی کیس لے لیں دور سے, محبت کا اظہار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بٹی صاحب کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے پروگرام سے ہم نے بہت معلومات حاصل کی ہیں. تو دوسرے نمبر پہ یہ میری کال ہے کہ بات ہے کہ میری چھوٹی سسٹر ہے, اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو پا رہا. جہاں ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو وہ پہلے ہم پتہ کرواتے ہیں لڑکا شراب پیتا ہے, یہ بری حرکتیں, وہ پھر رشتہ نہیں ہوتا. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, تو مہربانی کر کے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. تو ماشاءاللہ میری بہن تو حج گزار ہے, والدین بھی حج گزار ہیں, لیکن رشتہ نہیں اچھی جگہ پر ہو پا رہا. اچھا, اللہ پاک آسانیاں کرے. جی مفتی عبدالولی خان صاحب کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے پلیز. یہ درود شریف جو ہے نا, سبحان اللہ, اس کی بہت اثرات اور برکات ہیں. درود شریف جو ہے نا, ہماری وہ بہن, ہماری وہ بیٹی درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی رشتہ مل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے شیخ نعمان صاحب بعض اوقات وہ بتاتے ہیں
کہ تھوڑی سی جو اپنی جو آپ نے معیار رکھے ہیں ان معیار کو بھی تھوڑا سا پھر اس پہ نظر ثانی کر لیں، ریکوائرمنٹ لسٹ کو تھوڑا امینڈ کر لیں. دین اخلاق یہ تو بنیاد ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. باقی جو ہے نا مالی حیثیت کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس چیزوں پر تھوڑا سا کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ رشتہ بھی دے گا اور اچھا رشتہ ہوگا. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی اس بیٹی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ پیدا کرے. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. حاجی انور صاحب ڈسکا سے کال کرنے کا شکریہ. سر فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر پوری ٹیم کو سلام میرا. وعلیکم السلام. فرمائیے سر. میں بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. شکریہ. تو سر جی ہمارے مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں امام صاحب، تو وہ بہت جلدی پڑھاتے ہیں، سجدہ رکوع بھی بہت جلدی ہوتا ہے، دوسرا تہیات میں بیٹھتے ہیں تو رب جانی ہماری رہ جاتی ہے. اچھا تو ابھی اس کے مطلب ہمیں تھوڑا بریف کریں. جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بہت جلدی پڑھاتے ہیں. سوئفٹ. ہاں سوئفٹ ان کی سیٹ ہے پڑھنے کے لیے. تو بھائی جان جو امام صاحب اس قدر تیزی کے ساتھ پڑھاتے ہیں کہ نہ رکوع اطمینان سے ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ تشہد پڑھا جاتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تیز رفتار نماز کے بارے میں فرمایا تھا صلی ارجع فصلی فانک لم تصلی. آپ نے یہ نہیں کہا اس صحابی کو جس نے اتنی تیز رفتاری کی، صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک تیز رفتار نماز پڑھی، واپس آ کر سلام کیا، تو آپ نے یہ نہیں اس کو کہا کہ تو نماز ناقص پڑھ کے آیا ہے، دوبارہ دہرا لو، یہ کر لو. آپ نے کہا تم نے پڑھی ہی نہیں ہے. تو یہ جو امام صاحب اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، نماز کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہم نے 20 رکعت پڑھنی ہے اور پڑھنی بھی آدھے گھنٹے میں. ٹھیک تو 8 رکعت پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں اور لمبا قیام کر کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ٹھیک ہے. گفتگو جاری ہے جی، آپ کی کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ علیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ علیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. کوشچن پوچھا گیا ہے، لکھتے ہیں عصر کی 4 سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ بتا دیں، اور یہ بھی کہ تیسری رکعت میں سنائے پھر سے پڑھنی ہے کیا؟ ثنا پڑھنی ثنا. اچھا وہ ثنا کی سپیلنگ غلط ہے، ابھی ہم نے جواب دیا اس کا دیا ہم نے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کل والی پنجابی نعت نہیں مل رہی جو بھائی نے پڑھی تھیں، اپلوڈڈ ہو گئی ہیں جی آج. ہاں 8-9 گھنٹے پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں. آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی وزٹ کر لیں اور ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس چینل میں بھی آپ دیکھیں، آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ پوچھا گیا ہے کہ سر میری ساس اور سسر فوت ہو گئے ہیں، میرے گھر والے ان کے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. یہ الفابیٹیکلی تھوڑا اس کو دیکھ لیا کریں پلیز. آگے لکھا ہے کہ ناموں کے حوالے سے بڑی روٹین میں پوچھا جا رہا ہے، تو گزارش یہ کہ ناموں کے حوالے سے نہ آئیں آپ جو شرعی سوالات ہیں ان کے لیے آپ کانٹیکٹ کریں، اس میں زیادہ فائدہ ہے. اچھا عروہ لکھتی ہیں اگر ہمیں کسی غیر مسلم ہمسایہ کی طرف سے کچھ کھانے پینے کو ہمارے گھر آئے ان کے کسی تہوار جیسے کرسمس وغیرہ کے موقع پر یا ویسے ہی عموماً کچھ وہ بھیجیں تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اگر دل نہ مانے کھانے کو تو؟ سر فرمائیے. اگر تو عمومی روٹین کے مطابق آ جاتا ہے وہ کھانے پینے کی چیز تو ان کی چیز کھانی بھی جائز ہے اور انہیں کھلانا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال کیا ہے کہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا وہ خاص تہوار ہو جس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی موجود ہے، جیسے آپ نے کرسمس کا نام لیا،
تو پھر اس آئیڈیالوجی کی حمایت ہوگی، گویا کہ آپ ان کو فیور دے رہے ہیں، اس میں شریک ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا بڑی صاحب، میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتاؤں مفتی عبدالولی خان صاحب، جب ہم پاکستان سے باہر تھے، یعنی وہ ٹائم کہ جب میں دین کے ساتھ بہت زیادہ نہیں جڑا ہوا تھا، وہ وقت تھا، تو ہم باہر چونکہ رہ رہے تھے اور سالہ سال سے رہ رہے تھے، تو کبھی میں نے سوچا نہیں تھا اس چیز کو، کھانا، سوشل سرکل میں بھی تھے دوست اور بزنس میں بھی وہ ساتھ تھے، تو ہم اکٹھے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کبھی سوچ میں نہیں آتا تھا۔ اب مجھے آتا ہے یہ سوچ میں، یہ کویسچن جو ہے کہ اب آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کو گھر دعوت دیتا ہے، بلکہ پچھلے دنوں ایسا ہوا میرے ساتھ، پچھلے سال مجھے نہیں پتا تھا کہ نان مسلم ہے، لیکن بڑے اچھے طریقے سے ملا، تو انہوں نے گھر میں دعوت کی ہوئی تھی، میں بڑے اصرار پہ چلا گیا۔ جب میں گیا تو میں نے گھر میں وہ لٹکی ہوئی چیزیں دیکھی، تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا یا اللہ یہ کیا ہوگا، اور کھانا بڑا خوبصورت انہوں نے ٹیبل سجایا بڑے خلوص سے، پھر میں نے اللہ کا نام لے کے کھا لیا۔ اب میں ڈر بھی رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا، کے مطابق دعوت دے، آپ ان کی دعوت کر لیں، کوئی عرض نہیں، کھا سکتے ہیں کھانا۔ جی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی تائید کی ہے مفتی عبدالولی خان صاحب نے، ایسے ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے ڈوز ہو گئی ہے بات۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماریہ ظفر صاحبہ منڈی بہاؤالدین سے کال کرنے کا بہت شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا دونوں مفتی صاحب سے نا، میری خالہ بہت زیادہ بیمار ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان سے دعا کروانی ہے۔ اللہ انہیں صحت دے جی، صحت دے۔ کوئی سوال بھی ہے بہن آپ کا؟ ہاں جی، ایک اور سوال ہے، میرا بھائی ہے تو اس نے نا ماسٹر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کام جو بھی ہو نا وہ کر سکتا ہے، لیکن نا اسے کوئی جاب نہیں مل رہی، نہ ہی اس کا کوئی رزق کھل جائے، اس کے حوالے سے کوئی بتائیں۔ اچھا، دونوں بات تو دعا والی ہیں دونوں آپ کی، شکریہ آپ نے کال کی سر۔ دعا بھی ہم کرتے ہیں، ان کی جو بہن بیمار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت دے، کامل صحت دے، عاجل صحت دے، اور ان کا سایہ بچوں کے اوپر تادیر رکھے، اور جو بھائی ہے ان کا، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے مناسب جاب میسر فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو اہل خبرہ ہوتے ہیں، انہیں تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر لیں، پھر استخارہ بھی کر لیں، استخارہ اور مشورہ کے بعد کاروبار شروع کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ برکت ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ طارق جاوید صاحب راجن پور سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے طارق صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میں نے سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے، شرارتی بچے جو مسجد میں آ کے شرارتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے حدیث شریف سے؟ آپ ان شرارتوں سے تنگ آ جاتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، مسجد میں نماز پڑھنے والے بچے کو آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں بچے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے سوال پوچھا، میں پوچھ لیتا ہوں جواب، شکریہ آپ نے کال کی، بڑی صاحب فرمائیے۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد میں آتے تھے، اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر کر دی، اور آپ تاخیر کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے آواز لگائی، اللہ کے رسول نام النساء والصبیان، اللہ کے نبی آپ تو عورتیں اور بچے سو گئے ہیں مسجد میں ہی، تو آپ آ جائیں، تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ تو بچے آئیں گے تو کھیلیں گے بھی، کودیں گے بھی، کوئی بات نہیں، اس کو برداشت کریں۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ میں سے اس مسجد کا مستقل اور تادیر نمازی کون ہے؟ بچے ہوں گے، بچے۔ اب آپ کی عمر اگر 50 سال ہے اور بچہ ابھی 7 سال کا 10 سال کا ہے، تو زیادہ دیر ان بچوں نے اس مسجد میں گزارنی ہے، اور ان کا انرجی لیول بھی زیادہ تو خدا را ان بچوں کو مسجد میں آنے دیں، ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کو برداشت کریں، اگنور کر دیں، اگنور کریں، اور ان بچوں کو اگر کھیلتے ہیں تو کھیلنے دیں۔ میری مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، آپ نے بھی ڈانٹ دیا، منع اور کر وہ دیا، دوڑ لگاتے تھے۔ اچھا، میں نے ایک دن نا نماز کے بعد اس کو پکڑا چھوٹے کو، میں نے کہا عمر یار تو دیکھ لے دوڑے لگاتا ہے، کتنی لگاتے ہو؟ کہتا 3 لگاتا ہوں۔ میں نے کہا 3 نہیں یار، ایک آدھ لگا کے بس کر دیا کر، کہتا نہیں 3 ہی لگاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں 3 لگا لو۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اتنا پیارا نماز پڑھتا ہے، والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پرسکون، اور پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ وہی بچہ ریگولر ہو گیا، ہر وقت مسجد میں تربیت کا عمل ہے نا، تو اس لیے بچوں کو مسجد میں آنے دیں، زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ جو بھائی بچے لے کر آئے وہ اپنے ساتھ کھڑے کرے، تاکہ بچے بھاگے نہیں، شرارتیں نہیں کریں، زیادہ شور نہیں کریں۔ لیکن اگر وہ نماز کے دوران نکل جائیں، پیچھے صفوں میں جا کر بھاگنا شروع کر دیں، تو باقی نمازیوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں
اور سیدنا حسن چھوٹے بچے تھے اس وقت منع جی، وہ آئے اور نانا جی کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. اب اس سے کم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سار نہیں اٹھا رہے. صحابہ کرام ڈر گئے کہ اللہ خیر کرے، آئی سجدے سے سار نہیں اٹھا رہے. تا دیر آپ نے سجدہ کیا. تو پھر جب سلام پھرا تو پوچھا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے سجدے میں بڑی دیر کر دی. اللہ کے نبی ہم تو ڈر گئے تھے. تو آپ نے فرمایا میرا نواسا اوپر سوار تھا تو میں نے کہا آج نانا جی کی سواری کر رہا تو کر ہی لے، مزے لے. تو اللہ کے نبی تو اس قدر شفقت فرمانے والے ہیں بچوں کو. تو آپ کے ساتھ تو وہ آپ پر سواری تو نہیں کر رہے. اس کا بہت بہترین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے نماز سیکھ لیتے ہیں، پکے نمازی ہو جاتے وہ مسجد آتے ہی اسی لیے شوق سے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ الفاظ ابھی ہم نے بتائے بھی نہیں ہوتے، وہ سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیرہ عاشق صاحبہ شیخ پورہ سے کال کر رہی ہیں جی. شکریہ کال کرنے کے لیے بہن، فرمائیے. وہ میرا یہ سوال ہے کہ میری بڑی بہن ہے، وہ تہجد پڑھتی ہیں، ماشاء تو وہ کبھی کبھار نا کسی مسئلے کی وجہ سے یا طبیعت کی وجہ سے نا ان کی تہجد چھوٹ جاتی ہے. تو وہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ کس وقت اور کیسے ادا کرے. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ 15 دن ہو گیا میری بھابھی کی وفات ہو گئی ہے. تو میرے بھائی ہیں نا، تو وہ ان کو گھر میں سکون نہیں ملتا، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. انہوں نے زندگی میں کبھی نیند کی ٹیبلٹ نہیں لی، لیکن اب وہ نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں. تو مفتی صاحب سے کہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. اللہ آپ کے بھائی کو صبر دیں اور آپ کی بھابھی کے درجات بلند کریں، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں. شکریہ آپ نے کال کی. دونوں باتوں کو ایڈریس کرتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب. فرمائیے سر. جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ جب تہجد پڑھتا ہے اور کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، بیماری کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی یہ تہجد کی نماز رہ جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو پڑھتے تھے. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے تو دن کو پھر آپ 12 پڑھتے تھے، یعنی جفت پڑھتے تھے. تو ان کی بہن بھی جو ہے وہ کیسے پڑھے، دن کے وقت جتنی ان کی روٹین تھی، معمول تھا، اس کے مطابق 1 رکعت کا اضافہ کر کے اس کو جفت بنائے اور وہ پڑھ لے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو صبر دے. یقیناً بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جب وہ اطاعت گزار ہو، نیک ہو، سلیقہ شعار ہو. لیکن یہ راستہ صرف یعنی جاری راستہ ہے، سب نے اسی پہ جانا ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اور یہ بھائی یہ دعا بھی پڑھے، اب بھی پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون بھی دے گا اور نعم البدل بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. چونکہ آپ کی کالز آ رہی ہیں شرعی سوالات کے حوالے سے بھی، تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں کال ابھی تک پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والی لائیو کال نہیں آئی. ویسے تو ہمیں میسیجز آ رہے ہیں، تو یہ کہاں پہ بات رکی ہوئی ہے؟ اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر پتہ ہے 0421117000. واٹس اپ نمبر پتہ ہے 0321565200. ہمارے اکاؤنٹس نمبر ڈسپلے ہو رہی ہیں. ہم لائیو آپ سے بات کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ابھی وقت ہے، کال آئے گی رابطے کے لیے کہ جی ہم تعاون کر رہے ہیں، بات ہوگی ہماری. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف نذیر صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. کاشف صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ فطرانے کے بارے میں ہے کہ کتنا فطرانہ ہے اور ہم اپنے والدین کی طرف سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اب نہیں کماتے وہ. جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ایک شخص کا فطرانہ کیا ہوگا؟ والدین کی طرف سے فطرانہ دے سکتے ہیں، اب وہ کماتے نہیں. یہ دوسرا سوال تو مجھے بڑا چبھا ہے. ہاں یہ تو بڑا تکلیف دہ سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرانہ ہے، جیسے مفتی صاحب کل بھی بتا رہے تھے، پرسوں بھی بتا رہے تھے کہ 2.25 کلو. جی اگر زیادہ کو کہہ سکتا تو 2.5 کلو اناج کی جو قیمت بازار میں اس وقت ہے، اصل اور اولا تو یہ ہے اناج ہی دیا جائے. جی گندم دی جائے، چاول دیا جائے، کشمش دیا جائے، کھجور دے دی جائے. تو اصل صحابہ کرام تو اناج میں سے ہی فطرانہ دیتے تھے. لیکن آج کل لوگ لینے والے بھی سہولت میں ہے کہ پیسے ہوں جیب میں ڈالے جائیں، اور دینے والے کی سہولت بھی یہی ہے. تو وہ علماء کرام نے اجتہاد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کرنسی بھی دے دیں. تو آپ 2.5 کلو یا 2.25 کلو اناج کی قیمت بازار سے پتہ کر لیں. اگر آپ چاول کھاتے ہیں اکثر و بیشتر تو چاول کی دے دیں، اور اگر گندم کھاتے ہیں تو گندم کے حساب سے 2.5 کلو یا 2.25 کلو کی قیمت فطرانے میں دے دے. اور دوسرا سوال میرا بھائی
اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، آپ والدین کی کمائی ہی ہیں. والدین نہیں کماتے تو آپ کون ہیں؟ آپ والدین کی اصل کمائی ہے. یہ سوال پوچھنے ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے. وہ نہیں کماتے تو آپ تو کما رہے ہیں نا. آپ کو ہر ماہ ان کی اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی پریشان نہ ہوں، اور والدین کا فطرانہ آپ دیں، بخوشی دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بٹ پازیٹیو ایسپیکٹ اگر لے لیتے ہیں ہم، تو انہوں نے شاید سمجھ کے لیے پوچھ لیا ہو، ایک ہم سافٹ کارنر بھی اگر رکھیں. جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے. ہاں یہ بھی ہے، لیکن والدین کے ساتھ جب اس مرحلے میں ہو کوئی نقدی تعاون نہ ماہانہ طور پر بندہ ان کی جیب خرچی رکھ دیں، وہ خوشی ہوتی ہے. بالکل جو کما کے لاتے ہیں ایسے سامنے ڈھیر کریں گے، جو دل کرتا ہے اٹھا لیں. نہیں، یہ شادی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے نا. بھٹی صاحب شادی کے بعد بیگمات کہتی ہیں جی تنہا میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بھٹی صاحب ایسی بیگمات میں اب آگے ڈیش ڈیش کہہ رہا ہوں، لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. دونوں طرح کی مثالیں ہمارے سامنے. لیکن بہرحال بڑی صاحب کی بات بھی وجہ ہے کہ دل کھول کے ماں باپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے دل کھول کے آپ کے سامنے انہوں نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میرا بیٹا کما نہیں رہا تو اس کو روٹی دے کہ نہ دے. جب چھوٹے تھے آپ تو فطرانہ وہی دیتے رہے، بلکہ جب تک یہ کمانا نہیں شروع ہوئے تب تک جوان تھے تب ہی دیتے تھے. بلکہ بھٹی صاحب جب کما بھی رہے ہوتے تب تک بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایسی مثالیں بھی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. شیخ محمد اشفاق صاحب چیچا وطنی سے کال کی. جی شکریہ کال کرنے کا شیخ صاحب. کیا سوال ہے آپ کا، فرمائیے. جی میں اپنے مفتی صاحبان سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں درس دیا گیا ہے، ہمارے دین میں ہے کہ ہم جائز روزی کما کے چیز بیچیں، جائز اس کے حلال کما کے روز بیچیں. ٹھیک ہے، مجھے ان سے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ایک 100 روپے کی چیز ہے، اس میں ہم کتنا پرافٹ رکھ سکتے ہیں جس کو ہم جائز کہیں گے، ٹھیک ہے نا، جس کے حلال کہیں گے، اور اگر نجائز لیتے ہیں تو وہ ہم کتنا تصور کریں گے کہ یہ ہم اس میں 50% کما رہے ہیں یا 40% کما رہے ہیں، یہ ہمارا حلال ہے، یا ہمارا 10% یا 25% ہمارا حلال ہے. میں ان سے یہ چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم حلال کتنی پرسنٹ روزی کو حلال کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ محمد اشفاق صاحب چیچا وطنی سے کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب کتنے % جائز ہے، حلال ہے؟ یہ منافع کے متعلق تو کوئی حد بندی شریعت میں نہیں آئی ہے. اچھا، کہ آپ اتنا منافع لے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. لیکن اگر آپ نے تجارت کرنی ہے، اپنی دکان چلانی ہے اور محلے کے اندر اپنے گاہک کو بڑھانا ہے تو پھر تو آپ مناسب منافع ہی رکھیں گے. سر کویسچن تو ان کا یہی ہے کہ مناسب ہے کیا؟ مناسب میں بتاتا ہوں، وہ مناسب منافع ہی رکھیں گے. اور اگر آپ نے ایک ہی دن ایک دکاندار ہے وہ ایک چیز فروخت کر رہا ہے 150 روپے پہ، وہ 20 روپے منافع اس میں لے رہا ہے، اور آپ جو ہے لے رہے ہیں 100 روپے منافع، 250 فروخت کر رہے ہیں، تو ایک دن تو آپ کر لیں گے، 2-3 بندوں کو آپ یعنی قابو کر لیں گے، لیکن اس کے بعد آپ گران فروش کے نام سے مشہور ہو جائیں گے. پھر لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کا کاروبار، تجارت، یہ سارے یہ ہے جائز منافع. جی جی بڑی صاحب ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں کچھ؟ ہاں جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ صحابہ نے عرض کی تھی کہ مارکیٹ میں ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں تو آپ ریٹ مقرر کر دیں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسائر، اللہ ہی ریٹ بڑھاتا ہے، اللہ ہی کم کرتا ہے. جب ریٹ بڑھتے ہیں تو تاجر کا فائدہ ہو جاتا ہے، جب کم ہوتے ہیں تو گاہک کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ منڈی میں اسی طرح چلتا ہے. لیکن جب سے حکومت نے اب دیکھیں پوری چیزوں کو کنٹرول کیا، صارف کا بھی حق رکھا ہے، گاہک کا بھی، اور جو بائے ہے اس کا بھی حق رکھ دیا، قیمتیں مقرر کر دی ہیں. پرائس کنٹرول کمیٹی ہر چیز، مثلا بسکٹ ہیں، دودھ ہے، چینی ہے، ہر چیز کی قیمتیں انہوں نے مقرر کر دی. اس میں انہوں نے بالکل دکاندار کا پرافٹ بھی رکھا ہوا ہے اور گاہک کے بھی لیے رکھا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم نہ ہو. تو اب اسی قیمت کو مد نظر رکھ کر اگر بیچا جائے تو بہتر ہے، اور اگر اس سے زیادہ بیچیں گے تو پھر گورنمنٹ بھی چھاپے مارتی ہے، وہ بھی پکڑے گی. اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب آپ کی شہرت یہ ہوگی نا تو چھلا لاندہ جی، یہ تو چھرا رکھا ہوا ہے پھیرتا ہے، تو پھر آپ کی شہرت جب یہ ہو گئی پھر نہیں آئے گا، دکان بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نذیر احمد صاحب بلوچستان سے کال کر رہے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا نذیر احمد صاحب، فرمائیے. جی نوید صاحب، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے. جی جی ایک NFT ایک ایپلیکیشن ہے جی، اسے آپ استعمال کرو گے تو $100 آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے.
اس کے بعد آگے مطلب جتنے ممبر ہے 3 یا 4 جتنا نمبر بڑا ہوگے اس میں آپ کو پروفٹ آئے گا ڈیلی ڈالر. تو آپ مجھے مفتی صاحب سے جواب دینا ہے کہ اس میں شرن جائز ہے کہ. ٹھیک ہے. نذیر احمد صاحب آپ پشتو بولتے ہیں؟ جی میں براوی بولتا ہوں. براوی. اچھا براوی آپ سمجھتے ہیں سر؟ براوی نہیں سمجھتے. اچھا چلے ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میں ابھی جواب لیتا ہوں دونوں مفتیان کرام میں سے جو جواب دینا چاہیں. جی اب یہ جو وہی جو کل بھی ہم نے جواب دیا تھا, اس میں کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی چیز خریدنی نہیں ہے, کوئی بیچنی نہیں ہے. $100 پہلے آپ نے اپنی جیب سے جمع کرایا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو پرافٹ آ رہا ہے. کیا پرافٹ آ رہا ہے؟ کوئی چیز بیچی ہے؟ کوئی چیز نہیں بیچی, کوئی خریدی نہیں ہے. تو وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کا $100 پہلے رکھا ہوا ہے اور پھر آپ کو اس پر جو آپ گاہک پھنسائیں گے ان سے $100 لیں گے تو آپ کو کچھ دیں گے. تو یہ سارے جوے کی اسکیمیں ہیں, ان سے بچنا چاہیے اور رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسیع کرنے کے لیے, آپ اگر پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ, صدقات, عطیات, ڈونیشن, تعاون جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر آپ کو پتہ ہے, موبائل نمبر کے علاوہ واٹس ایپ نمبر آپ کو بتا دیا گیا ہے, ہمارے اکاؤنٹ نمبرز کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. انٹرنیشنلی اگر آپ انوالو ہونا چاہتے ہیں, رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہمارا IBN نمبر بھی آپ کو مینشن کر دیا گیا ہے. سو کم فارورڈ, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. ایک سوال اور شامل کرتے ہیں. عظمیٰ پرویز لکھتی ہیں ایک دعا ہے. اچھا جی پہلے ہم ایک کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابو بکر صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے ابو بکر صاحب؟ جی میرا سوال ہے, میری والدہ شوگر پیشنٹ ہے, بیمار ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو روزے کی جو قضا یا فدیہ جو ہے وہ کیا ہے اور کتنے پیسے ہیں, کب تک اور کتنا دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کافی عرصے سے بہت سالوں سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی, تو کبھی ذہن میں نہیں آیا یہ چیز کہ اس کا فدیہ بھی دینا چاہیے, تو انہوں نے اب تک کبھی دیا نہیں ہے. تو اس سال وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ اب تک کبھی دیا نہیں ہے, تو پچھلوں کا بھی بتا دیں ان کا کیا سین ہوگا, اور جو اب رمضان چل رہا ہے ان کا جو ہم قضا دینا چاہتے ہیں وہ کتنے پیسے دیں گے یا کیا دیں گے. اور دوسرا میرا ایک سوال ہے, میرے والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کے بعد کچھ اماؤنٹ انہوں نے کہا تھا کہ کسی مسجد کو دے دی جائے, تو جو مسجد کو پیسے ہیں وہ مسجد کو ہی دیں گے یا کسی مدرسے کو دے دیں یا کسی ویسے کسی غریب کی مدد کر دی جائے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحبان میں سے جو جواب دینا چاہیں. 3 کوسچن ہیں جی. والدہ شوگر پیشنٹ. جی تو والدہ صاحبہ ان کے روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ فدیہ ہی دے گی, اور فدیہ جو ہے وہ 1 مسکین کا کھانا ہے فی روزہ. ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو وہ کھانا کھلائے گی. اگر وہ کھانے کا مسئلہ نہیں بن سکتا تو پیسے بھی دے سکتے ہیں کسی مسکین کو. فدیۃ طعام مسکین. اور فدیہ یا جو بھی وہ اماؤنٹ ہے وہ پیغام ٹی وی کو بھی بھیجی جا سکتی ہے, وہ تعاون میں شامل ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کی جو ان کو یاد نہیں تھا, توجہ نہیں تھی, تو گزشتہ سالوں کا حساب ان سالوں کے حساب سے ہی دیں گے. یعنی اس وقت اب تو جو ہے نا فدیۃ طعام مسکین یہ ایک وقت کا کھانا تقریباً 250-300 روپے کا ہو جاتا ہے, تو اتنا وہ دیں گے. لیکن گزشتہ سالوں میں یہ قیمت کم تھی پیسوں کے لحاظ سے, تو وہ اس کو دیکھ کے یہ اچھا سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر گھر کی استطاعت اپنی اپنی ہے. کوئی دال روٹی کھاتا ہے, کوئی گوشت روٹی کھاتا ہے, کوئی پھل اور دال روٹی اور گوشت سب مکس کھاتا ہے, درمیانہ اس استطاعت کے مطابق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اگلی بات جو فادر نے ماسک کے لیے, مسجد کے لیے کہا, تو جو مسجد کے لیے انہوں نے وصیت کی ہے تو مسجد ہی پر اس کو لگائیں گے, دوسری جگہ نہیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محمد رفیق صاحب مانسیرا سے کال کرنے کے لیے شکریہ سر. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر وہ میرا سوال یہ ہے کہ محمد رفیق صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پشتو بولتے ہیں آپ؟ پشتو بھی بولتا ہوں سر. پشتو بولتے ہیں تو بس ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہے, آپ پشتو میں سوال کریں ہم سے. اچھا جی بولیے آپ. جی سوال پوچھیں آپ محمد رفیق صاحب پشتو میں. خبر ادا سے لگنا یورو رفور جی اگر بیغو جات کی چیزیں مشران اغو پائے اس کے لیے
ہے نا. جی جی. آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لائن ڈراپ ہو گئی. لائن پہ ہیں ابھی محمد رفیق صاحب؟ جی جی بولیے بولیے, آپ کمپلیٹ کر لیں اپنی ساری بات, مکمل کر لیں. ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے بچے جو ہیں دودھ پی لیتے ہیں نا, بہن بھائی بن جاتے ہیں, تو ان سے چھوٹے جو ہیں تو ان کا رشتہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ نے کال کی. سر پشتو میں جواب دیں ہم تھوڑا سر ہم چاہ رہے کہ تھوڑا سا ہم سمجھے بغیر ڈائریکٹ ان کو ہی بھیج دیں. سر بھیجیں. میں پشتو میں بتا دیتا ہوں, اردو میں بتا دیتا ہوں. مسئلہ داسې ده چې یو ماشوم چې کله پی اوس کی د یوې زنانه, نو دغه ماشوم د دغې زنانه بچی شو, زوی شو, رضاعي زوی شو. د دې ماشوم نکاح د دغې زنانې د هیڅ یو جنۍ سره نه کیږي. یوه خبره شوله, هغه که د ده نه مشران وي او که د ده نه کشران وي, دا ټول پې حرام دي. ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب ایک بچہ دودھ پی لیتا ہے کسی خاتون کا اور اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے, تو اس کا نکاح صرف اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس لڑکی نے اس کے ساتھ دودھ پیا ہے, اور اس سے بڑی لڑکی ہے یا اس کے بعد جو اس خاتون کی بچی پیدا ہوئی ہے وہ اس کی رضاعی بہن نہیں بنی, لہذا اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ غلط ہے. قانون یہ ہے کہ جب اس بچے نے اس خاتون کا دودھ پی لیا ہے, اس خاتون کی تمام اولاد اس کے رضاعی بہن بھائی بن گئے, چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں, چاہے ان کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے یا بعد میں وہ پیدا ہوئے ہیں, پہلے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل مسئلہ. آؤ کانا جی جی عمدہ شاندار. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی جی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود رہے, فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اب لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ تھوڑے شاش بشاش ہو گئے, اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. لیں جی, اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. دعاؤں میں جب ہاتھ اٹھیں تو پیغام ٹی وی اور ہماری ٹیم کو بھی یاد رکھیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان.